कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी कह दो, बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अल्लाह ही ऐसा है कि सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। और उसके जोड़ का सिचुएशन आ गई है कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है या फिर मेरे गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि ए लोगों, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालूं, और अल्लाह तो किसी पर जुल्म नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हज़रत अली ने एक बहुत प्यारा असूल बताया था कि जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाए और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, तो समझ लो कि ये अल्लाह की आजमाइश है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि अपने बंदे को, क्योंकि हम नहीं जाते ना जब अल्लाह की तरफ, फिर दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता है ना कि मैंने इस बंदे को तो जन्नत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त एक झटका, जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है कि बंदा गम में, क्योंकि जब परेशानी होती है तो क्या होता है, खुदा न खास्ता जैसे कभी कोई रिजल्ट ब्लड टेस्ट कराया, कोई रिपोर्ट गलत आ जाती है, तो फिर हमारी नमाजें और दुआएं देखने वाली होती हैं। अल्लाह ना करे कभी बच्चों पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो फिर कैसे हम दुआएं करते हैं और अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं ना। और बाज़ दफ़ा वो पलटना इतना खूबसूरत होता है कि फिर बंदा मतलब ठहर जाता है उधर। अच्छा, अब दूसरी तरफ हज़रत अली ने कहा कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो, तो वो जो चीज़ है वो तुम्हारे पे वो अज़ाब है, वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है। अब कैसे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जुल्म नहीं करते हैं। अब जब बंदे के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जो मुश्किल, फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस था वो ख़राब हो गया, उसकी बच्चों की तरफ से कोई ऐसी मुश्किल आ गई, या अपनी सेहत पे कोई ऐसी चीज़ आ गई, और वो अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय वो फिर वही हरकतें कि ठीक है जी कोई बात नहीं, सारों के साथ ऐसे होता है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा या मैं भी ठीक हो जाऊंगी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो वो फिर जब ठीक हो जाता है तो फिर फौरन अल्लाह को भूल जाता है और फिर बल्कि उसमें भी याद नहीं करता। तो ये एक क्राइटेरिया है जो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हमको दिया था कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दूर होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने पास बुलाने के लिए, कहते हैं ना कि सहाबा पे जब मुश्किल नहीं आती थी तो कई दफ़ा घबरा जाते थे कि मतलब क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें देखना छोड़ दिया है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे मोहब्बत करनी छोड़ दी है, क्योंकि इंसान है ना दुनिया में तो मगन हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार अपनी तरफ जब बुलाते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आसानी के साथ चले जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बुलाना तो है ना बंदे को अपनी तरफ, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर हमारे ही गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आती है, तो क्योंकि पहले से ही गुनाहगार होता है बंदा, अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ता है, तो फिर वो उस दलदल में घुसता जाता है। तो आइए जनाब हम देखते हैं कि हदीस जो बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर हमारी दुआएं अटक जाती हैं ना, और ऐसा होता है कि दिल भी अटका होता है कि ये चाहिए, और फिर उस वक़्त हालांकि हमने पढ़ा होता है कि अगर नहीं पूरी हो रही तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाए सवाब की सूरत में हमें नज़र आएंगी। हम कहेंगे कि अच्छा कोई दुनिया में दुआ ही ना पूरी होती, ये सब कुछ हमें पता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि बंदा बस रोना ही डाल देता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला प्लीज़। और मैं जैसे कहती हूँ हमेशा कि या पाक परवरदिगार, अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है ना, तो आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप इसको मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लें प्लीज़। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल कर ले। फॉर एग्जाम्पल किसी की औलाद नहीं है, आप देखिए वो माँ बाप तड़प तड़प के अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे होते हैं ना, तो
یہ میں نے ابھی جب حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اٹس جسٹ اے ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سو کو آتی بھی ہوگی اور بہت پیاری ہے، اور آپ نے کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس کے بعد تو کوئی اور بات رہتی ہی نہیں ہے نا کہ دعا قبولیت. ہم ترستے ہیں کہ اچھا کون سا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اچھا جب میں عمرے پہ جاؤں گی تو میں خانہ کعبہ کو پکڑ پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی، انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی. اچھا میں یہ کروں گی، صدقہ دوں گی، اس کے بعد میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کہ نماز میں سجدے میں جا کے دعا کروں گی، قبول ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا کہ ہر رات کو، فار ایگزامپل کسی بھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، اور یوزلی کھلتی ہے، آپ سوچیں تہجد کے ٹائم پہ یوزلی کھل جاتی ہے، اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو تو یوزلی باتھ روم میں جانے کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے رات کو. تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے کیا دعا مانگنی ہے، کیونکہ گارنٹیڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دعا قبول ہوگی. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ جاگتا ہے اور یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آپ میں سے سب کو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور سیکنڈ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کلمہ ہے، رائٹ، جو ہم پڑھتے ہیں نماز تسبیح میں بھی. اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نا، جب جو اکثر مینس کہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن جب جو لوگ نماز تسبیح پڑھتے ہیں. اچھا یہ دو کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد وہ پھر اللہم اغفر لی بھی کہتا ہے، رب اغفر لی، پھر اللہم اغفر لی بھی ایک ہی بات ہے، رب اغفر لی کہتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز ہو گئی نا، تو اس کی وہ نماز میں جو وہ دعا کرتا ہے، نماز دعا ہی ہے نا، تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ تو پھر ڈبل ہو گیا نا، ایک وہ والی دعا ہوگی، ایک اٹھ کے دعا کی تو وہ دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو اس لیے اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی بیمار ہیں بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ تو نمازیں جو فرض ہوتی ہیں بیچاروں کی وہ بھی جاری ہوتی ہیں. کئی دفعہ میڈیسن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، کوئی ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نہیں بھی اٹھ سکتے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات کو تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی حاجت ہے، اپنی صحت کے لیے اگر بیمار ہے مانگے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس وقت مانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دعا آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ انشقاق. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے. ہم آسمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سورہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، میننگز میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آسمان پھٹ گیا، زمین بچھا دی گئی، یہ ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. لیکن کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کیوں بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے. تو اس کو آپ ذرا ڈیپلی اگر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی، ہمارے لیے، ہم انسان ہیں نا، تو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں آسمان، اوپر اور نیچے زمین، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان. تو اللہ کے حکم سے وہ اپنی ہستی مٹا رہا ہے، اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ہے نا؟ تو کیسے انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا؟ بالکل وہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، یہ آسمان اور زمین جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ایک حکم پر کس طرح سے اپنی ہستی کو ختم کر دیتی ہے، اور تو کیسا انسان ہے کہ تو اللہ کے حکموں پہ حکم پہ حکم پڑھ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں صرف 1000 حکم ہے،
1000 حکم ہے، کہتے مفسرین نے بتایا. تو پڑھتا جاتا ہے اور تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتے ہے، اور جو نہیں تو نے ماننا وہ تو نے نہیں ماننا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. کیوں؟ وہ آزینت، اور اس نے کان، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اور اس نے کان لگائے ہوئے ہیں لی ربیہا، اپنے رب کے لیے، وہ حقت، اور اس کا یہ حق بھی بنتا ہے ہمارے اوپر. دیکھیے ہم، آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں، سمینا و اطعنا. صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطعنا کرتے تھے. ایک حکم آتا تھا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ 13 سال، یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا. ابھی تک دیکھیے نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا، ان کو آخرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے. جب ان کا آخرت کا عقیدہ، آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر جاتے تھے. اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا. مکہ میں تو کہا تھا کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا، تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے. مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکل جاتے تھے. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخر میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور آخرت میں اگر ہم نے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں آئی ہی آزمائش کے لیے ہے. اب دیکھیے کہ وہی صحابہ تھے. جب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں نا، تو آیہ نمبر 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے دل میں کچھ بھی اگر ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، تو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تو اللہ تم سے حساب لے گا اس کا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں اور آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا یہ آیا، اور اب سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا دل کانپ گیا، ہم رونا شروع ہو گئے یہ آیا پڑھ کے. صحابہ کانپ اٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیا جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے جی میں، اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، ماں باپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا. تو دادی کر رہی ہوتی ہے تو نانی کر رہی ہوتی ہے، ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہ حضرت تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ایک بچہ نہیں، اس کو ہم غلط طرح سے 10 لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتا ہے. ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے تو غم کی بات تو ایک ہی بات ہے، وہ قتل ہی کرنا تھا، تسلی دینے کے لیے گئے تھے. اور باپ کو پتا ہے کہ بچے کیا کر کے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں. بھائی کو قتل کرنے کا جو بنا کے رہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ جب میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا.
لیکن میں اس کو جیسے ہوتا نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں. اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی. میں نے آپ کو 2 دن روؤں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا. لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بہانے سے نصیحت کریں، آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا. تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے. اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر، مطلب بچوں کو اور کتنا کہیں، کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا، مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کی دوستوں کی مدر یا رشتہ داروں میں سے کوئی، ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے. کہتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا، اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی. کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا. کل کو ہم مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی. تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہی کہتے ہیں قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا، کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا، رائٹ؟ تربیت کی بھی تم لوگوں نے، پھر بھی پاسا پلٹ گیا، پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے. اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے جی. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 میں اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، کہ پس پھر جب وہ داخل ہوئے. اب یہ تیسری دفعہ اب واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے تم ڈھونڈو، یوسف کو ڈھونڈو. اس کے اب تو 3 بیٹے غائب ہو گئے. پہلے ایک چھوٹے والا بھی چھوڑ رہے تھے ادھر، اور جو بڑے والا تھا اس نے تو منع کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے نا وہ نازل کب ہو رہی ہے؟ جب آخری مکہ کا دور تھا نا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے. اور اتنا مشکل وقت تھا رسول اللہ کے لیے، کیونکہ ان کی اتنی محبت کرنے والی بیوی جو گھر میں جب آتے تھے تو پروٹیکشن ملتی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی. ان کے چچا جو باہر کی دنیا میں ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے لیے کہ وہ کوئی اتنی بڑا ان کے لیے قدم اٹھائیں کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کا یا اس طرح سے. تو کیونکہ وہ سردار تھے اور ان کی پروٹیکشن تھی، وہ بھی چلے گئے. پھر طائف کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی اور وہاں پہ تسلیہ دی تھی جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات سن رہے ہیں. اور پھر یہ
کہ انہوں نے کہا کہ ولا تائسو ولا تایسو، ہاں، ولا تایسو بروح اللہ من روح اللہ، سوری، کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام، ہم اتنی جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ بات تو ان کو پتہ لگ جانی چاہیے تھی، نبی بھی تھے، تو ان کو نہیں خبر ہوتی تھی۔ اب جہاں پہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے نا، تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آج ان کو کیوں پتہ لگ رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں پتہ لگا تھا، کیونکہ غائب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا کر دیتے ہیں۔ کلی علم غائب کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ہر وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہونا ہے، اچھا جی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تو ہم یہ کیسے کریں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم کیسے شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ نبیوں کا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تیسری دفعہ اب گئے ہیں، تو قولو، انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا درو، کہ پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تو ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے، اب ان کے پاس تو ختم ہو گئے ہوئے تھے پیسے، تو اب لا کے جتنی بھی ان کے پاس پونجی تھی وہ لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت حقیر سی پونجی سرمایہ ہم لے کے آئے ہیں۔ فَأَوْفِي، تو پورا دیجئے، لنا، ہمیں، لنا القیلا، ہمارے لیے غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سوال کر رہے تھے ان سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ آیا نا کہ صدقہ کیجئے، کہ نبیوں کی اولاد پہ بھی صدقہ جائز نہیں تھا۔ یہاں پہ جو صدقے کا لفظ ہے وہ ہے کہ ہم پہ کرم کیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے، تاکہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کو ہم اسے پورا کر سکے، تاکہ جو غلہ آپ نے ہمیں دینا ہے، ہمارا سامان دیکھ کے، جتنے ہم قیمت لائے ہیں دیکھ کے نہ دیجئے گا، بلکہ آپ رحم کرنا ہم پہ، تو اس صورت میں آیا ہے۔ اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ مسلم کی حدیث ہے 1044۔ اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا، تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے۔ اب کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو، اس وقت وہ سوال کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا، اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو میرا خیال ہے لاسٹ یا اس سے پہلے والے کلاس میں بتایا تھا کہ 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے۔ پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا، تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا، اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں، اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو، جیسے آفت آ جاتی، زلزلہ آ جاتا ہے، یا طوفان آ گیا، یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا،
تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور تین عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہیں۔ کتنا بڑی بات ہے، اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ اب کیا کرے، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے؟ اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی، جتنا بجلی کا بل آ گیا۔ ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا مشکل وقت ہے۔ آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی؟ کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے، دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولا، کہا یوسف علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام، وہ وقت آ گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا نا ان کے بھائیوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے۔ تو قولا، کہا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں، یہ سینٹنس غور کریں۔ اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا؟ ایسے ان کی ٹون دیکھیں، آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں، اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے جب تم نادان تھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے، یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے۔ ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا۔ یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ قالو، کہا ان کے بھائیوں نے، انکا لانت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے، وہی ایسے ہے، تو کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا ہی بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو کوئی تقوی کرے گا، ویصبر، اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں، تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مقام، تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا، قد من اللہ، اللہ نے احسان کیا مجھ پہ، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہر وقت نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بات واپس مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔
تو اللہ سبحانہ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے احسان کیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا، اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، دنیا میں عزت کا مقام دے دیا، اور وجہ کیا بتا دی؟ یہ من کو آپ انڈر لائن کرے، من جو ہوتا ہے نا یہ کامن سب کے لیے آ گیا، یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رہا۔ من جو ہوتا ہے نا یہ عام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور جو کوئی صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کی ہے اس پوری آیا کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نمبر 3 محسنین کا۔ ایک کیا تھا؟ اللہ کا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اس طرح سے ڈر کے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی غلط کام نہ کروں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ آئے، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے نا۔ اور دوسرا کیا کہ صبر کے ساتھ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے